अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे पहले जो है वो उलूमुल कुरान के मुख्तलिफ जो पहलू हैं और उससे मुतल्लिका मुख्तलिफ जो उन्वानात हैं, मौज़ूआत हैं, उस पर बड़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं और उसको मुख्तलिफ कुरान और हदीस की मिसालों से हमने समझने की कोशिश की है। अब जो है वो हमारे ज़ेर मुताला होगी मुहाज़रात कुरानी, जो कि डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब की है। इसके शुरू के जो कुछ मुहाज़रे हैं, उस पे तो हम वहाँ पे दूसरी किताब की रोशनी में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर तदरीस कुरान के हवाले से है या कुरान मजीद का एक उमूमी तारुफ है, जो कि हमने पहले पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुरान किस नौइयत की किताब है, इसकी बुनियाद वही है, फिर वही की अक़साम है, ये सारी तफसीलात हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुरान मजीद का जो नुज़ूल है, यानी सबसे पहले जो कुरान का नुज़ूल है वो बैतुल इज़्ज़त है, और फिर क़ल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह जिब्राइल इस्लाम लाते थे, और फिर तदरीजन जो कुरान नाजिल होता रहा, इस तरह के जो है उन्वानात या मौज़ूआत पे बात की गई है। जो तीसरा मुहाज़रा है वो तारीख़ नुज़ूल कुरान के हवाले से है। तारीख़ नुज़ूल कुरान में वही एक तो तदरीज का बताया गया है कि किस तरह थोड़ा थोड़ा करके कुरान मजीद नाजिल होता रहा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको याद करने और इसकी किताबत का बाकायदा एहतमाम फरमाया। फिर मक्की मदनी सूरतों की तकसीम है, वो भी हम उलूमुल कुरान की रोशनी में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो लोग पहले वाले लेक्चर्स नहीं ले सके तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने उनसे शेयर कर दी है। आप लोग यूट्यूब पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और उसके फिर आप नोट्स भी ले सकते हैं। जिन लोगों के पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब का लिंक दोबारा से शेयर कर दूंगा, तो इस चैनल पे आप जाके उसे सुन सकते हैं गौर से दोबारा। उसके बाद है जी, पहली वही है, आखिरी वही है, पहली सूरत है, आखिरी सूरत है। इस हवाले से भी बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन है, मतलब इस किताब में और उसमें। अब हमारे ज़ेरे मुताला किताब है मुहाज़रात कुरानी। जिन हजरात ने पहले नहीं सुना तो वो ज़रा दोबारा समाअत फरमा लें। मुहाज़रात कुरानी असल में लेक्चर्स हैं डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब के। तो बड़े अहम हैं, इंटरव्यू के हवाले से भी, मालूमाती भी हैं, टेस्ट के लिए भी। तो इसलिए हमने इस किताब का इंतखाब किया है ताकि इसका भी आप मुताला कर लें। ठीक है। अब इसके अंदर मुहाज़रात कुरानी में चौथा जो मुहाज़रा है या लेक्चर है या टॉपिक है, वो है जमा व तदवीन कुरान। यानी कुरान मजीद को नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत और हिफ्ज़ के ज़रिए से, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो किताबी शक्ल में उसे महफूज किया गया, और उसके बाद जो किरात का हमने इख्तलाफ पढ़ा था, लहजों का, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो पैदा हुआ, और उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया, और किस तरह से फिर कुरैशी लहजे के मुताबिक कॉपीज़ तैयार करके तकसीम की गई, वो भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है जी पांचवा मुहाजरा, वो है इल्म तफसीर के हवाले से। यहाँ से हमारी बात जो है ज़रा तफसीलन होगी, क्योंकि पहले चार जो मुहाजरे हैं वो हम उलूमुल कुरान अज मौलाना गौहर रहमान साहब, उनकी किताब की रोशनी में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इल्म तफसीर के बारे में। इल्म तफसीर पर अगरचे मौलाना गौहर रहमान साहब की जो किताब है उलूमुल कुरान, उसके दूसरे हिस्से में तफसीर पे बात की गई है, तफसीर और उसूल तफसीर। लेकिन मैं इस लेक्चर के अंदर या इस सेशन में मैं दोनों किताबों को सामने रख के आपके सामने जो है वो चीज़ें रखूंगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। लेकिन आपके अपने मुताले के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग खुद मुताला करना चाह रहे हैं तो वो इन दो किताबों को सामने रखें, तफसीर और आवाज़ आ रही है मेरी? पता नहीं, इसको खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था।
جی علم التفسیر یا پھر تفسیر اور اصول تفسیر. تفسیر کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں لغوی اعتبار سے تو یہ باب تفیل سے ہے، اور تفیل آپ کو پتہ ہے مصدر ہے، تو تفسیر بھی مصدر ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ فسر ہے، فا سین را. ٹھیک ہے، تو فسر کیا ہوتا ہے جی؟ الفسر کشف المغطى والتفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل. یعنی الفسر الابانہ، فسر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا. وکشف المغطى یعنی پردے کو اٹھانا، کا تفسیر. ٹھیک ہے، اور تفسیر سے مراد کیا ہوا؟ وضاحت، یعنی معنی اور مفاہیم کو ظاہر کرنا. یہ تو اس کا لغوی مطلب ہو گیا کہ الابانہ یا پھر کشف المغطى. ٹھیک ہے، کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، فسر یفسر و تفسیر، یہ باب تفیل سے ہے، یہ تو اس کی لغوی بحث ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے جی اس کا اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے، تو تفسیر کا لفظ جو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ تفسیر کا لفظ قرآن کے ساتھ خاص ہے. حدیث کے لیے ہم شرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حدیث کی تفسیر نہیں ہوتی. قرآن کی تفسیر ہے اور حدیث کی شرح ہے. ٹھیک ہے، شرح الحدیث ہوتا ہے، یہ بھی ذرا باریک سا فرق ہے، ذہن میں رکھیے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور حدیث کی شرح ہوتی ہے. اور التفسیر فی الاصطلاح علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ. یعنی تفسیر اصطلاح میں ایسے علم کا نام ہے جس میں قرآن کریم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کی مراد معلوم کی جائے، اور اللہ کی مراد کو کس ذریعے سے معلوم کیا جائے؟ انسانی طاقت جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق. ظاہر ہے اللہ کی مراد یا اللہ کے معنی جو بھی ہیں اللہ نے مراد دی، وہ سارے کے سارے تو سمجھنے کی انسانی طاقت نہیں ہے، تو جس قدر انسانی طاقت ہے جتنا انسان سمجھ سکتا ہے تو اسے سمجھے. یعرف به فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف بڑی جامع ہے، یہ ذرا غور فرمائیے گا اس پہ کہ اس کے اندر الفاظ کون سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یعرف به، تفسیر کیا ہے جی؟ جس سے سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، فہم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا فہم، المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و بیان معانیہ، اس کے معنی کو واضح کرنا، و استخراج احکامہ و حکمہ، اور اس کے احکام کو نکالنا اور اس کی حکمتوں کو معلوم کرنا. یہ ہے تفسیر کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، کلام اللہ، یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے. دس از کنسیڈرڈ ایز دا پرائمری سورس آف اسلامک لا. قانون بھی ہے اور دستور العمل بھی ہے، حق و باطل کی تمیز کا ترازو بھی ہے، فرقان بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے. چونکہ قرآن مجید کے اتنے زیادہ فوائد ہیں اور اتنی اہم یہ کتاب ہے، تو اس لیے قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا، اس کے احکام کو جاننا، اس کی حکمتوں کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو قواعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یا مفسرین نے طے کیے یا ان کے درمیان طے پائے، یا پھر جو قواعد تعامل امت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جس سے قرآن مجید کے متن، الفاظ، زبان وغیرہ محفوظ کیا گیا، اور پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان قاعدوں، ان اصولوں، ان ضوابط کو جانیں تاکہ کوئی بھی اپنی منمانی تفسیر نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو اپنے ہی معنی دے، قرآن مجید کی آیات کو اپنی ہی تفسیر کرے.
تو اس سے بچانے کے لیے علم التفسیر کو متعارف کیا گیا۔ تو علم التفسیر سے مراد ایسے قواعد ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا مفسرین کے درمیان طے کیے گئے ہیں، کہ جن سے قرآن مجید کے معنی سمجھے جاتے ہیں اور قرآن مجید کے احکام کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے کہیں منمانی تفسیر کے ذریعے سے لوگوں کے لیے ہدایت کی بجائے کہیں گمراہی کا سبب نہ بن جائے، ذریعہ نہ بن جائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ آیت آپ کو پتہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن تو یہی ہے، کتاب یہی ہے، لیکن اگر اس کو منمانی تفسیر دی جائے، اس کو منمانے معنی پہنائے جائیں تو اس کے نتیجے میں انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے کہ جن کی روشنی میں اس کے صحیح معنی اور مراد جو ہے وہ واضح کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے علم التفسیر کی ضرورت پیش آئی، اسی لیے اصول تفسیر کی ضرورت پیش آئی کہ کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا متن بھی محفوظ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور متن کے ساتھ الفاظ بھی، الفاظ کے ساتھ معنی بھی محفوظ ہیں، معنی کے ساتھ جو حامل قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسوہ بھی محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ثابت ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم ہے، تو یہ تعامل امت سے ثابت ہے اور اسلامی تہذیب کا ایک اہم عنصر ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے لیے کسی تفسیری ادب کی یا قواعد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کون سا؟ تعامل امت، یعنی یہ امت کا اس پہ عمل ہے تو وہ چیز ہمارے تک پہنچی ہے، تو یہ بھی ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے، کچھ صحابہ کرام نے بیان کیے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا آیا اور 7ویں 8ویں صدی تک اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا تفسیری ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی اگر اس دور میں دیکھیں تو تفاسیر لکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ہر دور میں ہی اس کی ضرورت رہتی ہے اور رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب علم تفسیر سے کیا مراد ہوا؟ جو کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے معنی سمجھنا، اس کے الفاظ اور آیات کے معنی کو سمجھنا، نئے احکام کو نکالنا اور نئے دور کی صورتحال پر آیات کا انطباق کرنا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اس کی تدوین کا تعلق ہے تو اس کی تدوین پہلی صدی میں ہی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کی بنیادیں پڑھی، پھر اس سے متعلقہ جو علوم و فنون ہے جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جنہیں علوم القرآن کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں مدون ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے مزید واضح ہو گئی۔ یہاں پہ ایک اور اصطلاح ہے تفسیر کے ساتھ جو استعمال ہوتی ہے، وہ ہے تعویل کی۔ تعویل کیا ہوتا ہے؟ تعویل ہے جی کسی چیز کو لوٹانا یا رجوع کرنا، کسی لفظ کی تفسیر و تعبیر کو ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف لوٹانا تعویل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسی تعویل عاقبت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، هل ينظرون الا تأویلا، کسی مبہم یا کسی غیر واضح لفظ کا مطلب بیان کرنے کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ جیسے خواب کی تعبیر کو بھی تعویل کہتے ہیں، یا ابتی ھذا تأویل رؤیائی، کہ یہ جو ہے میرے خواب کی تعبیر، یہ یوسف علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا خواب ہے وہاں بھی تعبیر کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے قصے میں اگر ہم دیکھیں، ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا والی جو آیت ہے اس میں بھی تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تفسیر اور تعویل میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ متقدمین کے ہاں
سوری سر، تعویل کیا خوابوں کی تعبیر کو معلوم کرنے میں بھی تعویل کا لفظ استعمال کر جی سکتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، اور قرآن میں آیا بھی ہے اس کا نا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے وہاں پہ بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تعویل کا ہے۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ جو متقدمین ہیں ان کے نزدیک تعویل اور تفسیر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ متقدمین تفسیر اور تعویل دونوں کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں۔ امام طبری، ابن جریر طبری جو ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ تعویل ہی کا لفظ استعمال، القول فی تعویل هذه الآیہ، یعنی اس آیت کی تعویل یعنی تفسیر۔ اب وہ تعویل کو تفسیر کے معنوں میں لیتے ہیں، تو امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ متقدمین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے تعویل کو تفسیر کے معنوں میں لیا ہے۔ متاخرین میں حمید الدین فراہی ہیں اور امین احسن اصلاحی ہیں، انہوں نے بھی تفسیر اور تعویل کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری ہے یا بعد میں جو مفسرین آئے ہیں انہوں نے اس کو الگ الگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ الگ کیسے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کے عام اصولوں کو منطبق کر کے جو ظاہری معنی سمجھ آئیں، ٹھیک ہے، وہ تفسیر کہلاتے ہیں، ظاہری سے ہٹ کے جو باطنی معنی ہوتے ہیں وہ تعویل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری معنی کیا ہے؟ وہ تفسیر کہلاتے ہیں، اور باطنی معنی جو ہے وہ تعویل کہلاتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ظاہری معنی سے ہٹ کے کوئی معنی مراد لیتا ہے تو وہ تعویل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تعویل کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے متشابہات میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو محکمات ہیں وہاں پہ تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تفسیر کی تعریف میں کر چکا ہوا علم یفہم بھی کتاب اللہ المنزل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ، یہ علامہ زرکشی کی تعریف ہے تفسیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب تفسیر کے جو اصول ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ان کے اجتہادات سے، اجماع امت سے، جن پر یعنی اجماع ہو چکا ہے وہاں سے پتہ چلے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذرا جان لیں کہ مفسر صحابہ کرام کون سے ہیں۔ خلفائے اربعہ کا نام مفسرین میں آتا ہے، صحابہ کرام میں جو مفسر تھے، جس میں نمایاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تفسیری اقوال ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، ابی بن کعب ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ بڑے صحابہ کرام تھے جو مفسرین تھے۔ زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں۔ خواتین میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر جو تفسیری ادب ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام میں سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا موضوع ہے کہ صحابہ کرام کے تفسیری مصادر کون سے تھے؟ تو 4 مصادر سے یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن ہے، احادیث ہیں، کلام عرب ہے، صحابہ کے اجتہادات ہیں، اور فہم و بصیرت ہے۔ یہ 4 چیزیں، قرآن، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن، احادیث، کلام عرب، صحابہ کرام کے اجتہادات اور فہم و بصیرت۔ قرآن کیسے بن سکتا ہے جی تفسیری مصدر؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، یعنی کہیں پہ اگر اجمال ہے تو اس کی تفسیر دوسرے حصے میں کی گئی ہے، کہیں پہ کوئی عمومی حکم ہے تو اس کو خاص کسی اور جگہ پہ کیا گیا ہے۔ مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے فرمایا انعمت علیہم، اس کی تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، جس میں انبیاء کا ذکر ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ایسے ایک اور آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب اس کی جو تفسیر ہے وہ آئی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ٹھیک ہے۔ ایسے کفارے کے لیے غلام آزاد کرنے کا مطلق حکم تھا، جو کچھ دیر پہلے ہم نے ایک اصولی بحث شروع کی تھی
تو اس کو مقید کر دیا دوسرے حصے میں، وہ ہے فتحریر رقبہ مؤمنہ۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یہ عام حکم تھا، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں پہ حکم کو خاص کر دیا گیا، وہاں پہ وضاحت کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالیں ہیں، یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ صحابہ کرام نے یہ یہاں سے اصول نکال لیا کہ اچھا بعد میں آنے والا جو حکم ہے وہ پہلے حکم کو کوالیفائی کرتا ہے، جس کو ہم نسخ میں ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے عدت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق 3 آیات نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ سورہ طلاق جو ہے وہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ سورہ طلاق میں بھی ہیں تو سورہ بقرہ میں بھی ہیں، تو بعد میں نازل ہونے والی کون سی صورت ہے؟ سورہ طلاق۔ اس لیے کیا ہوگا کہ اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے دوسرا ماخذ ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تفسیر کا ماخذ حدیث کیسے بن سکتا ہے؟ یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تبینہ سے مراد ہے وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا، تشریح کرنا، تفسیر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر معلوم کر لیتے تھے، کوئی عمومی حکم ہوتا تھا اس میں کوئی تخصیص کرنی ہوتی تھی تو وہ معلوم کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد المغضوب علیہم جو ہے اس سے مراد یہودی ہیں۔ یہ وضاحت کہاں سے ہوئی؟ اس کی تفسیر کہاں سے ہوئی؟ حدیث سے ہوئی۔ الضالین سے کیا مراد ہے؟ عیسائی، اس کی وضاحت بھی حدیث سے ہوئی۔ تو اس طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ ایسے ایک اور مثال سے ذرا سمجھیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو خلط مت نہیں کیا کہ ظلم کے ساتھ، تو یہاں پہ ظلم کی وضاحت کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں شرک مراد ہے، ان شرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث بھی کرتی ہے، ظاہر حدیث ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو مجھے ذرا 2 منٹ ٹائم دے، میں تھوڑا پانی پی لو۔ حدیث کے بعد جو تفسیر کا تیسرا ماخذ ہے وہ ہے کلام عرب۔ عرب جاہلیت کا ادبی ذخیرہ جو ہے وہ بھی وضاحت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور قرآن جن حالات میں نازل ہوا اس دور کے ادب کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ترجمان القرآن کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو ان کو عربی ادب پر بڑی گہری واقفیت تھی، اور وہ بڑا ضروری سمجھتے تھے کہ ایک مفسر کو عربی ادب کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے نا، عن الیمین وعن الشمال عزین، تو عزین کا مطلب کسی نے پوچھا تو اس سے مراد چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دلیل کے طور پہ عبید کا شعر کیا، یکون حول منبرہ عزینہ، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے ممبر کے گرد چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیتے تھے۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو مفسر صاحب ہیں جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، وہ گہرا شغف اور واقفیت رکھتے تھے عربی زبان اور ادب سے، تاکہ قرآن مجید کے معنی کو واضح کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا ماخذ ہے جی صحابہ کرام کے اجتہادات اور ان کی بصیرتیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے سورۃ النصر کے نزول کے وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ان کا اجتہاد تھا۔ ایسے عبداللہ بن عباس نے بھی اجتہادات ہیں، باقی صحابہ کرام کے ہیں، تو یہ بھی ماخذ کی
حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، اس کے بعد جو پانچواں ان کا خطبہ تھا وہ ہے تاریخ اسلام کے عظیم مفسرین، وہ کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام کا نام آتا ہے، جو میں نام لے چکا ہوں پہلے۔ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربع، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت عائشہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود۔ تو یہ تفسیری روایات میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عبادہ بن صامت ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ عظیم مفسرین یعنی تفسیری ادب جنہوں نے اکٹھا کیا اور اسے مدون کیا، یعنی ایک طرف تو یہ تفسیری روایات اکٹھی ہوتی گئی، اب باقاعدہ جو تفسیریں لکھی جانے لگیں اس کے بارے میں ہم ذرا ایک جائزہ لیں گے کہ بڑی بڑی تفسیریں کون سی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی صدی کے آخر میں آپ دیکھیں تو فقہی احکام پر بھی غور ہو رہا تھا۔ اس کو آپ ریلیٹ کریں فقہائے کرام سے، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، ان کے دیکھیں ان کے سن وفات کو دیکھیں کس دور میں تھے۔ امام ابو حنیفہ کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں ان کی وفات ہے۔ ایسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور تھا، پہلی اور دوسری صدی ہجری ہے، تو اس میں فقہی احکام پر غور ہو رہا تھا۔ تو اس طرح بہت ساری قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں فقہی احکام جو ہے وہ معلوم کیے گئے۔ یہ بھی ظاہر ہے قرآن سے فقہی احکام کا استنباط کرنا گویا قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنا ہے۔ ایسے دوسری طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پہ احادیث پہ کام ہو رہا تھا، حدیث جمع کی جا رہی تھی، حدیث پہ بحثیں ہو رہی تھی، تو یہ بھی قرآن کی تفسیر کا ایک ماخذ ہے، تو وہ اس پہ بھی کام ہو رہا تھا۔ جب یہ سارے کام ہو رہے تھے تو تیسری صدی ہجری گویا جامع تفسیروں کے تدوین کا دور ہے، جس میں امام طبری نے رحمہ اللہ نے جامع البیان فی تفسیری آیات القرآن جو ہے لکھی۔ ابتداً یہ جو ہے قریب کوئی 30,000 صفحات پر مشتمل تھی، بعد میں انہوں نے اسے مختصر کر کے 30 جلدوں میں کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور تفسیر جو ہے وہ ہے المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، ٹھیک ہے، یہ ابن عطیہ اندلسی کی تفسیر ہے، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر زمخشری ہے، صاحب کشاف بھی انہیں کہا جاتا ہے، الکشاف عن غوامض التنزیل، انہوں نے قرآن کی فصاحت اور ادبی اعجاز کے موضوع پر تفسیر لکھی۔ امام رازی نے، جو فخر الدین رازی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے 7ویں صدی ہجری کے اندر اپنی تفسیر لکھی، جس میں انہوں نے منطق، فلسفے، علم کلام اور عقائد کو شامل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تفسیریں لکھی گئی ہیں، تو پھر امام رازی کے بعد زمخشری، امام رازی اور زمخشری ان دونوں کی تفسیریں ملا کے جو ہے وہ بیضاوی بھی آ گئی اس کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ ناصر الدین بیضاوی نے زمخشری کی فصاحت و بلاغت اور امام رازی کی جو عقلیات ہیں ان کو شامل کیا اپنی تفسیر کے اندر۔ ایسے علامہ نصفی اور علامہ بغوی نے بھی تفسیر لکھی، مدارک التنزیل اور معالم التنزیل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف مسالک کی بھی تفاسیر جو ہے وہ آنا شامل ہو گئی یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر بڑی اہم ہے، جس کو ابن کثیر نے لکھا، اور تفسیر القرآن العظیم کے نام سے یہ تفسیر لکھی گئی، اور یہ بڑی معتدل تفسیر ہے اور ہر طبقے کے اندر مشہور ہے۔ پھر آپ آ جائیں 13ویں صدی ہجری میں، جس میں روح المعانی لکھی گئی، علامہ محمود آفندی آلوسی نے یہ تفسیر لکھی، اور یہ بھی بڑی اہم تفسیر ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں صدی ہجری کا دور، نیا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں بر صغیر کے اندر تفسیر پہ کام ہوا، اور اس سے جو ہے بہت ساری، جیسے اس میں خاص طور پہ آپ شاہ ولی اللہ کا جو خاندان ہے اس کا ایک تعارف ذہن میں رکھیں کہ ان کے خاندان میں شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ عبد العزیز ہیں، شاہ عبد القادر ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، انہوں نے تفسیر کے حوالے سے کیا کیا خدمات کی وہ اہم ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری بات اس میں رہ جاتی ہے، ظاہر ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہ ذرا آپ تفسیری مناہج کو ذہن میں رکھیں۔ تفسیری مناہج میں آپ 2-3 اہم چیزیں یاد رکھیں اور اسی کو دہرا لیں، وہ ہے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے۔
ٹھیک ہے. تفسیر بن معصور تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ماخذ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا یا حدیث سے کرنا یا اقوال صحابہ کی روشنی میں کرنا یا عربی ادب کی روشنی میں، یہ ہو گیا. یہ زیادہ تر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث یا صحابہ کرام کے اجتہادات یا ان کے فرمودات کی روشنی میں ہو رہی ہوگی. یہ تو معصور ہوگی یعنی کسی اثر سے. اور اگر آپ اپنی رائے اس میں شامل کر رہے ہیں تو اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. تفسیر بالرائے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محمود اور دوسری مذموم. ایک وہ کہ جو ٹھیک ہوتی ہے مجموعی طور پہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، دوسری وہ کہ جس میں اپنی رائے کا زیادہ دخل ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مذموم کہا جاتا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری اہم بحثیں جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہیں. اور یہاں تک ہم نے دو اہم کتابیں جو ہیں ان کا خلاصہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ وقت بہت محدود ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں کور کرنی ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ کتابیں نہیں بھی پڑھ سکتے تو یہ جو لیکچرز ہیں جو کہ اپلوڈ بھی ہو گئے ہیں ان کو کوئی 2-3 دفعہ بیٹھ کے سن لیں اور اس کے نوٹس اپنے پاس بنا لیں. ریکارڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی سپیڈ میں چل رہا ہوں اور یہ انٹینشنلی چل رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چیزیں زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں. اور تو آپ ریکارڈنگ سنیں، اس کو روک لیں، پھر اس کے نوٹس لیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ اس کو اب ہم نے ٹیسٹ ایک رکھنا ہے علوم القرآن کے حوالے سے. جتنی بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کی اہم اصطلاحات ہیں. پہلے بھی آپ نے ٹیسٹ دیا تھا، کچھ لوگوں نے بڑا اچھا ٹیسٹ دیا، ان کو میں نے ریویو کیا دیکھا، اور کچھ لوگوں نے بس ویسے ہی گزارا کیا. تو یہ ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے فائدے کے لیے، تو اس میں ذرا محنت کریں اور پوری لگن سے جو ہے وہ اس پہ کام کریں تاکہ آپ کی لرننگ زیادہ سے زیادہ ہو. جی کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. السلام